आपका सय्यद अबरार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ेश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता से पैवस्ता जुमे को हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैंने अर्ज़ करने की सआदत हासिल की थी। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और हुज़ूर के अदब के ताल्लुक़ से क़ुरान और हदीस में जो दर्स दिया गया है, जो पैगाम दिया गया है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मैंने इससे पहले भी वो वाक़या अर्ज़ किया कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और हुज़ूर का अदब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हालत नमाज में भी करते थे। और ये वाक़या दो सहाबी के ताल्लुक़ से मरवी है। एक तो सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि वो नमाज अदा कर रहे थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनको आवाज़ दी, उनको पुकारा। उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, वो ख़ुद अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, मैं नमाज में था, नमाज पढ़ रहा था, इसलिए आपकी आवाज़ सुनने के बाद मैंने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और नमाज को मुकम्मल करने के बाद आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का वो फरमान नहीं सुना कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाज़िर हो जाओ। तो यहाँ पर तो हज़रत अबू सईद मुअल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर ने सिर्फ़ इतना फ़रमाया, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ की जो रिवायत है वो हज़रत सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत उबई बिन काब को आवाज़ दी। हुज़ूर ने हज़रत उबई बिन काब को बुलाया। हज़रत उबई बिन काब जो है नमाज अदा कर रहे थे और जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पुकार को उन्होंने सुना तो अपनी नमाज को मुख्तसर किया और नमाज को मुख्तसर करने के बाद हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए
سلام عرض کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابی، میں نے جب تم کو پکارا تو میری خدمت میں عدم حاضری کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے تم میرے بلانے پر فوراً حاضر نہ ہوئے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز میں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے پھر ان کو بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ابی، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے، تمہیں بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے وہ آیت کریمہ یاد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ آقا، اب اس کے بعد دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نماز میں تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے جو تاخیر کی ہے وہ تمہارے لیے روا تھی۔ اور آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر دونوں صحابی حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب نماز ادا کر رہے تھے، جو کہ سب سے افضل عبادت ہے۔ عبادت ہی نہیں بلکہ افضل العبادت ہے، ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن حضور نے ان کی تاخیر کے عذر کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ سرزنش فرماتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ کا وہ فرمان تم لوگوں نے نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول پکارے، بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ؟ تو یہاں پر پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے حکم مبارک پر عمل کرنا، حضور آواز دیں تو اس آواز پر یہ ضروری ہے، مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر حالت نماز میں بھی ہو تو اسی حالت میں نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اگر کسی شخص کو وہ نماز پڑھ رہا ہو، حضور آواز دیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ حنفی فقیہ ہو، چاہے وہ شافعی فقیہ ہو، چاہے وہ مالکی فقیہ ہو، چاہے وہ حنبلی فقیہ ہو، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ سرکار اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو بلائیں تو اس کے پر واجب ہے، فرض ہے کہ اسی وقت بغیر تاخیر کے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو فرماتے علامہ ابن حجر عسقلانی کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، وہ حضور سے کلام کر رہا ہے، حضور سے بات کر رہا ہے، چل کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں چل کر آنے کی وجہ سے، کلام کرنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور جہاں سے اس نے اپنی نماز کو چھوڑا ہے تو وہ وہیں سے اپنی نماز دوبارہ پڑھے گا۔ پھر علامہ ابن حجر عسقلانی یہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ فوراً جو ہے بلا تاخیر جو ہے حاضر ہو جانا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اور احناف کا بھی مذہب یہی ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو آپ غور و فکر کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم نماز میں دیا گیا، اور وہ روایت جو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مروی ہے، جسے مسلم شریف میں نقل کیا گیا
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں تھے، اور کسی سبب سے حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی سبب سے، کسی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حاجت محسوس ہوئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی حاجت پوری کی، اور اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ اے مغیرہ، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پانی پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وضو فرماتے اس پانی سے، اور اس کے بعد قافلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں قافلہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈال چکا تھا، وہ ایک جگہ قیام کر چکا تھا، اور نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت مغیرہ بن شعبہ قافلے میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک رکعت نماز مکمل ہو چکی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے چلتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم آگے بڑھے۔ جب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے، مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کی امامت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اشارہ فرمایا کہ عبد الرحمن، تم اپنے مصلی پر قائم رہو اور تم نماز پوری کرو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ حکم مبارک سن کر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ پیچھے آپ تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے اس میں حضور شامل ہوئے، اور جب دوسری رکعت ہو گئی، سلام پھیر دیا گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی ایک رکعت جو چھوٹ گئی تھی اس ایک رکعت کو مکمل کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث کی روایت میں کہ یہ جو سفر ہوا تھا یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ سفر ہوا تھا، اور یہ نماز فجر تھی۔ تو نماز فجر تھی اور غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واقعہ ہوا۔ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ محقق مسائل جدیدہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نماز میں پیچھے ہٹنے کا، یہ صرف حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا کہ صرف آپ حضور کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ واقعہ 3 اور دفعہ ہو چکا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ 2 موقعوں پر حضور نے خود آگے بڑھ کر نماز ادا فرمائی، لیکن یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا، آپ آگے بڑھ کر آپ نے مصلی امامت پر آپ تشریف فرما نہ ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فجر کی نماز میں شرکت فرمائی،
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت نماز پڑھ چکے تھے. اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے تو وہ صحابہ کرام جو ایک رکعت پہلے ہی پوری کر چکے تھے حضور کے ساتھ نماز پڑھاتے تو ان کی 3 رکعت ہو جاتی، جبکہ فجر کی 2 رکعت نماز فرض. لیکن وہ جیسا حضور کو کرتے دیکھتے ویسا ہی کرتے تھے صحابہ کرام، اور خود حکم بھی تھا ان کو کہ حضور نے فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کی اتباع کرتے ہوئے 2 رکعت اور پڑھتے تو اس طرح سے ان کی 3 رکعت ہو جاتی. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ تم جو ہے مصلی امامت پر قائم رہو اور نماز پڑھاؤ. اور یہی واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی پیش آیا، جسے مسلم شریف میں ہی نقل کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب آپ مرض مبارک آپ کا شروع ہوا، بیماری میں مبتلا ہوئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. اس حدیث مبارکہ کی راوی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ام المؤمنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رقیق القلب آدمی ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں. جب آپ کے مصلی پر وہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا پائیں گے، رقت طاری ہو جائے گی، گریہ وزاری کرنے لگیں گے. آپ کے مرض مبارک کو، بیماری مبارک کو کا تصور کر کے ان کے پر گریہ طاری ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا پائیں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو. پھر اس کے بعد ام المؤمنین نے جب دوبارہ عرض کیا تو حضور نے پھر حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ تم نماز پڑھاؤ، لوگوں کی امامت کرو. جب ام المؤمنین نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حکم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو ام المؤمنین نے حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم جو ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ حضور کی بارگاہ میں وہ یوں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل انسان ہیں، آپ حضرت عمر کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کی امامت کریں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی بارگاہ میں بھی یہی عرض پیش کی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق جو ہے وہ نرم دل والے ہیں، وہ آپ کی بیماری کا سوچ کر جو ہے ان کے اوپر گریہ طاری ہو جائے گا، اس لیے آپ سیدنا عمر فاروق اعظم کو جو ہے نماز پڑھانے کا حکم دیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے عورتوں، تم اصرار کرنے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کی طرح ہو کہ جس طرح سے ان کی قوم کی عورتیں جو ہے اصرار کیا کرتی تھی، بار بار کسی بات کو دہرایا کرتی تھی، تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کی طرح ہو. پھر اس کے بعد حضور نے حکم فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے لیے، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہاں تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مرض مبارک میں افاقہ ہوا، کچھ طبیعت سنبھلی تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم 2 لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے. اور حال یہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبی شریف میں تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پیروں کے نشان زمین پر بن رہے تھے. 2 لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے
حضور مسجد نبی شریف میں تشریف لائے اور حضور کے قدموں کے نشان زمین پر بن رہے تھے۔ امام مسلم نے وضاحت کی کہ یہ دونوں شخص کون تھے، تو فرمایا امام مسلم نے یہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضور مسجد نبی شریف میں تشریف لائے، اور جب حضور کو صحابہ کرام نے کنکھیوں سے دیکھ لیا، آنکھوں کے کناروں سے دیکھ لیا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجانے لگیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے تھے، ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے، تو توجہ نہیں گئی۔ لیکن جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق متوجہ نہیں ہو رہے ہیں تو اور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ جب صحابہ کرام نے زور سے تالیاں بجائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور آپ متوجہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے صفوں کے درمیان سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تشریف لاتا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اشارہ کیا کہ اے ابوبکر لوگوں کی امامت کرو، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاموش حمد کی کہ حضور نے یہ اعجاز عطا فرمایا، حضور نے یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور کو فرما رہے کہ ابوبکر تم اس حال میں بھی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ یہ شرف اور یہ اعزاز حضور نے عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے متن میں یہ لفظ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاموش حمد کی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے آگے تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر جب میں نے تمہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تو تم نے نماز لوگوں کو کیوں نہ پڑھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، حضور کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کرے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب یہاں مفتی نظام الدین صاحب نے جو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالموں میں جن کا شمار ہوتا ہے، صف اول کے علماء میں آپ شامل ہیں، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب کی بلا فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں کو کوئی عذر شرعی نہیں تھا کہ وہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹے، نہ ہی دونوں حضرات میں سے کسی کو حدث لاحق ہوا تھا کہ جس کی بنیاد پر اگر کسی امام کا وضو ٹوٹ جائے نماز میں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرے شخص کو اشارہ کرے وہ اس کی جگہ نماز کی امامت کر دے۔ نماز کی حالت میں اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ خلیفہ بناتا ہے کسی کو، تو یہاں پر ایسا بھی نہیں تھا اور نہ ہی جو ہے یہ معاملہ تھا کہ ان کے لیے قرآن اور حدیث کی کوئی نص تھی کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے نماز کے دوران تمہارے یہاں تشریف لے آئیں تو تم مصلی امامت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین حالت نماز میں جو اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اس عبادت میں جو ہے حالت نماز میں حضور کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہ نماز کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق یا صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، بلکہ
امام حاکم نے مستدرک میں اسے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر رات کی نماز میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں وہ حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نماز ادا کرتے دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضور نے ان کو ملاحظہ فرمایا، تو ملاحظہ فرمانے کے بعد حضور نے ان کو آگے کھینچ لیا اور اپنے بائیں طرف کھڑا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے دوبارہ اسی حالت میں حضور جب نماز میں مشغول ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پھر واپس سے پیچھے ہو گئے۔ جب حضور نے نماز مکمل فرمائی تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ، جب میں نے تمہیں اپنے بازو میں کھڑا کیا تھا تو پھر تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب اور اللہ کے رسول ہیں، کسی شخص کے لیے روا نہیں ہے، کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ تو نماز کی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور کا ادب فرما رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہے کہ ان کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات تعظیم ہی ملتے ہیں، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، اسلاف کرام، اولیاء کرام کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیسی تعظیم کیا کرتے تھے، ان باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو اس واقعے پر ختم کرنا چاہوں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور جو شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو ایسے گستاخ کو کوئی معافی نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے تو فقہاء نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ یہ اتنا جو ہے بدبخت ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے تو ان اللہ تو اس کی توبہ مقبول ہو جائے گی، سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے، لیکن قتل سے وہ نہیں بچے گا، اس کو قتل کیا جائے گا تاکہ کسی کو جرات نہ ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں تعظیم فرض عین ہے بلکہ سارے فرائض سے بڑھ کر فرض ہے، اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا سی اگر کوئی تنقیص کرتا ہے، حضور کی شان میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے، اسی لمحے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسی لمحے وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور جو حضور کی اہانت کرتے تھے، ہم جو ہے کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اہانت کرنے والے ہیں ان کا رد کیا کریں گے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے الدر الکامنہ کے اندر اور امام ذہبی نے المعجم الشیوخ کے اندر سند صحیح کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر منگول، جو یہ تاتاری قوم ہے ان کو منگول بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے ایک جشن کا انعقاد کیا اور وہ جشن ایسا تھا کہ اس جشن کے اندر ایک منگول شہزادے نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ تو اس خوشی کے موقع پر، ان کے نزدیک یہ خوشی کا موقع تھا، تو انہوں نے اپنے خوشی کے موقع کے لحاظ سے ایک جشن کا پروگرام ترتیب دیا۔ وہاں پر بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں منگول تھے اور انہوں نے جب یہ جشن منانا شروع کیا تو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور جہاں پر وہ تقریر کر رہا تھا اس کے قریب میں کتا بندھا ہوا تھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ
پادری جو ہے وہ عیسائیوں کا جو راہب جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور معاذ اللہ تقریر کرتے کرتے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی۔ جب اس خبیث نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو یہ کتا جو ہے اس کے قریب میں جو بندھا ہوا تھا یہ زور زور سے بھونکنے لگا، اچھل کود کرنے لگا، اتنا مشتعل ہو گیا کہ مشتعل ہو کر اس نے اپنی رسی توڑوا لی اور وہ پادری کے اوپر اور صلیبی جو راہب تھا اس کے پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر جو ہے وہاں کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ منگول کہتے ہیں کہ یہ پادری جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اس لیے یہ کتا اس قدر مضطرب ہو گیا اور یہ رسی توڑوا کر اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ لوگوں نے اس کتے کو پکڑ لیا، دوبارہ اس کتے کو جو ہے باندھ دیا۔ جب پادری کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ کتا بہت خوددار ہے، میں ہاتھ کے اشارے سے تقریر کر رہا تھا تو میرے ہاتھوں کے اشاروں سے اس نے یہ سمجھا کہ میں اسے مارنے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھ پر حملہ آور ہو گیا، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس لیے یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ پھر دوبارہ اس نے تقریر جاری رکھی، دوبارہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی شروع کی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ اس نے گستاخی کرنی شروع کی کتا پھر مضطرب ہوا، اس قدر مضطرب ہوا، اس قدر اچھل کود کرنے لگا کہ اس نے اپنی رسی توڑوائی، رسی توڑ دی اور توڑنے کے بعد وہ عیسائی پادری کے اوپر اس طرح سے حملہ کرتا ہے کہ ایک ہی حملے میں اس کی گردن دبوچ لیتا ہے اور اسی وقت اس پادری کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کتے کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی تو کتا اس قدر مضطرب ہو گیا کہ اس نے اس پادری کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں ہزاروں منگول موجود تھے۔ جب اس واقعے کو منگول نے دیکھا تو 40,000 منگول جو کہ نصرانی تھے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کو دیکھ کر تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جانور بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے، لیکن آج ہمارا جذبہ ایمانی کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ لوگ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ہم اپنی بساط پر ان کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت کے ساتھ حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیانات ہیں تو اہل سنت کے اکابرین کے ملفوظات، بیانات، ان کی رہنمائی اور ان کے پوڈ کاسٹ معمار ملت چینل سے نشر کیے جاتے ہیں۔ تو معمار ملت چینل کے ناظرین کے لیے اسی حوالے سے ایک میسیج اگر آپ عطا کریں تو نوازش ہوگی۔ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس چینل کو چلانے والے جو بھی حضرات ہیں آپ سے جو بن پڑے ان کا تعاون بھی کرتے رہیں، جس طرح سے بھی آپ کو جب بھی وہ یاد کریں آپ لبیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جائیں، اور ساتھ ہی آپ اس چینل کے ساتھ لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں، یعنی خود بھی سبسکرائب کر لیں اور لوگوں سے